बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ब्रिगेडियर तारिक ज़मान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। अच्छा दोस्तों, आज एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर, जो कैरियर काउंसलिंग, यानी बच्चों को जब आपके बच्चे मैट्रिक या सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कैम्ब्रिज वो कर लेते हैं, तो उसके बाद आगे उनको कौन सा कैरियर उनका क्या होना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, इसके लिए मैं समझता हूं कि ये एक इंतहाई मालूमाती व्लॉग मैं आपको दे रहा हूं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मशवरे दिए कमेंट सेक्शन में भी, उसके अलावा जो ज़ाती दोस्त हैं पर्सनल लाइफ में, उन्होंने भी मुझे कहा कि सर एक व्लॉग इस पे भी बनाएं कि कैरियर काउंसलिंग, क्योंकि हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में बदकिस्मती से बच्चों के लिए आप कैरियर काउंसलिंग, प्रोफेशनल कैरियर काउंसलर या जो काउंसलिंग के लिए होते हैं ऑफिशियल्स, वो आप हायर नहीं कर सकते। कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कईयों को उस तक रसाई नहीं होती, कईयों को इदराक नहीं होता। तो उसके लिए लोगों ने कहा कि सर इस पे एक बनाइए। मैं समझता हूं कि मेरा ये व्लॉग आप सब की रहनुमाई के लिए बे इंतहा जरूरी है। बहुत सारे लोग इससे मुस्तफीद होंगे और मैं समझता हूं, मैं हर व्लॉग एक सदका जारिया समझ के करता हूं दोस्तों। कोशिश होती है कि उसमें कोई ना कोई मालूमाती पहलू हो, लोगों को कुछ फायदे हों और लोग उससे कुछ सीख सकें। अच्छा, एक और मशवरा भी था दोस्तों का। वो कहते थे कि जी आपके व्लॉग थोड़े लंबे होते हैं, तो सर थोड़ा सा मुख्तसर, मतलब हम कोई व्लॉग मिस भी नहीं करना चाहते, हम देखना भी चाहते हैं, लेकिन उसमें यह होता है कि कई दफ़ा तिश्नगी रहती है, वक्त की कमी की वजह से पूरा भी नहीं देख पाते। अच्छा दोस्तों, आपका मशवरा सर आंखों पे, उस वक्त तो मैं मुस्कुरा के हंस के टाल देता था। आज मैं आपको बता देता हूं कि आइंदा के व्लॉग्स 10 से 12 मिनट से ज्यादा के नहीं हुआ करेंगे। उसकी वजह यह थी कि मेरी मजबूरी थी। हर जो व्लॉगर है ना, उसकी ख्वाहिश होती है कि कुछ टारगेट्स वो अचीव करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जो वॉच आवर्स का 4000 वॉच आवर्स इन ईयर करने होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिए और मैंने एक रिकॉर्ड टाइम में किए, मतलब ऑलमोस्ट हाफ एन ईयर या थोड़ा सा 7-8 महीने में मैंने कर लिया। तो अब जो है ना, आगे दा गज दा मैदान दे, यानी मैदान भी हमारा है और हम भी खुद हैं, तो इसलिए अब आपकी ख्वाहिश का एहतराम भी करूंगा। अच्छा, मैं इसमें ना हम तमाम दोस्तों का, जिन्होंने मुझे इसमें बहुत मदद की, मेरे व्लॉग्स देखे, तमाम सब्सक्राइबर्स का, इवन दोज हु आर नॉट माय सब्सक्राइबर्स बट दे वॉच्ड माय व्लॉग्स कीनली, और मुझे कमेंट्स भी आए, वो भी उनका भी मशकूर हूँ। तमाम लोगों का मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस माइलस्टोन को अचीव करने में मदद दी। और मेरा जो आखिरी व्लॉग था वो आस्ताना आलिया जो वारिसिया ढोक काजिया में, वहाँ का मेरा व्लॉग था और बहुत ज़बरदस्त गया माशाल्लाह। अराउंड 500 वॉच आवर्स उस एक व्लॉग ने मुझे दिए और उसके लिए मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जनाब फ़कीर अजमत शाह वारसी साहब का। अल्लाह के बुरगज़ीदा बंदे, वलीउल्लाह और सच्चे फ़कीर हैं। ये उनकी बरकतों से भी, उनकी दुआओं से भी मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, क्योंकि ये व्लॉग जब मैंने आखिरी किया तो उन्हीं का व्लॉग था, जिसकी वजह से ये माइलस्टोन भी अचीव हुआ। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं उनसे मिला, बड़ा फैज़ उठाया उनसे। और उनके माशाल्लाह जो उनके अपने ज़ाती फॉलोअर्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, तो उनका भी मैं मशकूर हूँ। लोगों ने बड़ी पजीराई और बड़ा पसंद किया उसको, और ख़ास तौर पे ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं कहूँगा, जिसमें यूके भी है, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, यूएसए से भी लोगों ने उसको देखा, इवन सब कॉन्टिनेंट में भी लोगों ने देखा। तो उन तमाम दोस्तों का भी मैं मशकूर हूँ। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं हम कैरियर काउंसलिंग की जानिब। देखें, कैरियर काउंसलिंग जो है ना, एक ऐसा अमल है जो आपको खुद को समझने में मदद फराहम करता है, और इसका मकसद आपकी सलाहियत, आपके रुझान और आपका जो एप्टीट्यूड है उसके मुताबिक एक पेशे के इंतखाब में मदद फराहम करना होता है। इसका मकसद सिर्फ फैसला साजी में आपकी मदद करना नहीं है, बल्कि ये आप में महारत पैदा करता है और आपको वो नॉलेज देता है जिसके जरिए आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से फैसले लेने के काबिल हो जाते हैं और मुतमिन और खुशहाल जिंदगी के हवाले से मंसूबा बंदी भी करते हैं। देखें, कैरियर डेवलपमेंट एक तवील अमल है। ये आपको मालूम हो या ना हो, बुनियादी तौर पे ये आपकी पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाता है। वैसे मैंने कहीं पे स्क्रिप्ट भी पढ़ा, और मैं खास तौर पे जो
نیٹ کے اوپر مواد تھا، پاکستانی رائٹرز نے بہت اچھے اچھے اس پہ لکھے، تو انہوں نے تو لکھا کہ پیدائش سے ہی شروع ہوتا ہے. میں کہتا ہوں پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا تو ماں باپ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو فوج میں بھیجنا ہے، اس کو بزنس مین بنانا ہے، اس کو کمپیوٹر آئی ٹی ایکسپرٹ بنانا ہے، اس کو جناب ہم نے فائنینشیل مینجمنٹ کرانی ہے، پتہ نہیں کیا کیا فیلڈ سوچے ہوتے ہیں. یہ جانے بنا کہ بچے کا اپنا ایپٹیٹیوڈ کیا ہوگا. اللہ نے نا ہر انسان کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، کسی میں کیا صلاحیت ہے، کسی میں کیا ہے. آپ اس کے اوپر اپنی رائے مت مسلط کریں. اور بہت سارے والدین بدقسمتی سے کہوں گا کہ یہ اپنی ناآسودہ حسرتیں، اپنی خواہشات جو اپنی زندگی میں نہیں پورا کر سکے وہ بچوں سے زبردستی کروانا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا، بچوں کو بھی والدین کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں کم از کم والدین کو بچوں کی خواہشات کا بھی ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کا میلان کس طرف ہے، ان کا رجحان کس طرف ہے، ان کا مزاج کس طرح کا ہے. اس سے بچہ نا زندگی میں اس کو تشنگی نہیں رہے گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی یہ عمل ہم شروع کر دیتے ہیں. اور پھر بہت سے ایسے عوامل ہیں جو آپ کی کیریئر ڈیولپمنٹ پر اثر ڈالتے ہیں، اور ان عوامل میں آپ کی دلچسپی، صلاحیت، شخصیت، ویلیوز، پس منظر اور حالات سب کچھ شامل ہوتا ہے. اور آج کل دیکھا جائے تو نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوچتے اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اور یا ان کے ساتھ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 90% طالب علم اپنے رجحانات کے مطابق کیریئر منتخب کرنے کے حوالے سے فیصلہ بھی نہیں کر پاتے. ہوتا کیا ہے، جب میٹرک کیا بچے نے تو ایک کچی عمر ہوتی ہے، بچہ اپنا رجحان اپنے اساتذہ کے سامنے بھی عیاں کر چکا ہوتا ہے، والدین کے سامنے بھی، لیکن پھر بھی وہ ناسمجھی میں ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ اس کو گائیڈ کریں، لیکن اس کے مزاج کے مطابق. دیکھیں یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو یہ ہے کہ طالب علموں کے حوالے ان کے خوابوں کو چکنا چور بھی کر دیتی ہے. ان کے کچھ خواب اور ہوتے ہیں اور وہ ماں باپ کی خواہشات اور ان کے سپنوں کو پورا کرنے میں بیچارے پھر عمر گزار دیتے ہیں. اور لاکھوں کی تعداد میں طلباء یونیورسٹیوں تک رسائی تو حاصل کرتے ہیں، لیکن ان میں بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جن کا انتخاب کردہ شعبہ ان کی شخصیت، مہارت اور رجحان کے مطابق ہوتا ہے. لیکن اکثر طالب علموں کا منتخب کردہ شعبہ ان کا پسندیدہ شعبہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس میں اس طرح کی وہ کارکردگی نہیں دکھا پاتے جس کا وہ شعبہ تقاضا کرتا ہے. اچھا دوستو، اس مسئلے سے نمٹنے کا واحد حل کیا ہے؟ وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ، اور جو میں آج جس کے اوپر آپ کو آگاہی دے رہا ہوں. لیکن دیکھا جائے تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کیریئر کاؤنسلنگ یعنی شعبہ زندگی کے انتخاب کا کوئی خاص نظام موجود نہیں ہے. یہاں زیادہ تر طالب علم کسی کے کہنے پر اور کسی سے سن کر یا کسی کو دیکھ کر اپنے شعبہ زندگی کا انتخاب کرتے ہیں، اور ان کی آدھی زندگی گزرنے کے بعد ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو غلط شعبہ منتخب کر بیٹھے ہیں، وہ تو کوئی اور کام اس سے بہتر طور پہ کر سکتے تھے. اچھا، ایک کامیاب جو معاشرتی اور معاشی بھی میں کہوں گا معاشی اور معاشرتی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ایک طالب علم کو اس شعبے میں جانے دیا جائے جو اس کی انٹرسٹ، جو اس کی سکلز اور جو اس کے ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو. ہمارے یہاں اس چیز کو پس پشت ڈال کر طالب علم کی زندگی کا فیصلہ والدین کرتے ہیں، اور والدین بچوں کے رجحان اور پسند کو پاؤں تلے روند کر، معذرت کے ساتھ والدین سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ان کے بچوں کی نا جو خواہشات ہیں یا جو ان کا رجحان ہے اس کو پاؤں کے تلے روند کر اپنی پسند کے شعبے کو ان پر مسلط کرتے ہیں، جو ان کے مستقبل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے مزاج میں نا کاپی پیسٹ کرنا یعنی نقل کرنا زہر بن کر سرایت کر چکا ہے. تو شعبہ زندگی کے انتخاب میں بھی کسی کو دوسرے کو دیکھ کر ان کے منتخب کردہ شعبے کا انتخاب کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی فلاں کا بچہ جو نا دیکھو یار بڑا افسر بن گیا ہے، میں بھی اپنے بچے کو افسر بناؤں گا. فلانا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، ہم بھی ڈاکٹر بنائیں گے.
ہم یہ نقل والا رجحان چھوڑ دیجئے، اس سے آپ کے بچے کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے، اس کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو کسی کو دیکھ کر شعبہ منتخب نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اس شعبے کا آپ کے ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ دور دور تک تعلق بھی نہیں بنتا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور پھر بندہ کہتا ہے نا اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، زندگی گزر جاتی ہے، چڑیاں کھیت چگ چکی ہوتی ہیں، اور بچہ پھر بیچارہ ناکامیوں کے گرداب میں پھنس جاتا ہے۔ اچھا، ان مسائل سے نمٹنے کا واحد حل کیریئر کاؤنسلنگ ہی ہے۔ میں نے جو اب پہلے کہا، اگرچہ ہمارے ملک میں سرکاری سطح پر کیریئر کاؤنسلنگ کا کوئی باقاعدہ نظام موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اس حوالے سے میں کہوں گا کہ کچھ کام ہو رہا ہے۔ اسکول جانے والے بچوں کے لیے اساتذہ بھی اپنے تجربے کی بنیاد پر اس حوالے سے رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو ٹیچر ہے نا، وہ بچے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بچہ میتھمیٹکس میں اچھا ہے، یہ شارپ مائنڈڈ ہے، یہ کریٹو مائنڈڈ ہے، یہ انجینئر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے بایو میں اچھا ہے، یہ ڈاکٹر اچھا بن سکتا ہے۔ تو ٹیچر جو ہیں وہ بچے کا رجحان جو ہے نا، کیونکہ زیادہ وقت تو ٹیچرز کے پاس گزرتا ہے، تو یہ بچے کو وہ اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں، اساتذہ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی آج کل کی جو جدید دور میں یہ باقاعدہ آپ کہیں نا کیریئر کاؤنسلنگ ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھیے، یہ ایک سائنسی عمل بن گیا ہے، جس میں سائنسی بنیادوں پر بچوں کی دلچسپیوں، مہارت اور رجحان کو معلوم کیا جا سکتا ہے، جانچا جا سکتا ہے۔ آپ ان کو کچھ پزلز دیتے ہیں، آپ ان کو کچھ گیمز دیتے ہیں، آپ ان کو کچھ ایسے کویشچنرز دیتے ہیں، نفسیاتی طور پہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے، ان کی سائیکالوجی کو سائیکی کو ریڈ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بچہ اس فیلڈ کے لیے بہترین ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی نا بچوں کی شخصیت کو ماپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، جو سائیکومیٹرک ٹیسٹ، جو میں نے ابھی کہا تھا نا، اسی ضمن میں کہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ کے ذریعے بھی ممکن ہے۔ اس کے بعد ان کے مزاج اور رجحان کے مطابق شعبہ جو ہے، شعبے کے انتخاب کے حوالے سے آپ کو رہنمائی بھی مل جاتی ہے۔ اچھا دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز اپنی پرسنل لائف ہسٹری بھی ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں نے نا بلکہ میں اپنے بڑے بھائی سے شروع کرتا ہوں، ماشاءاللہ ہی ریٹائرڈ ایز اے کرنل، تو مجھے یاد ہے کہ ہی واز ٹو گڈ، وہ میتھس کے اس سبجیکٹ میں یا میتھ میں بہت اچھے تھے۔ میٹرک میں ماشاءاللہ ان کے میتھ میں 100% مارکس آئے تھے، اور بورڈ میں پوزیشن بھی تھی۔ اب کیا ہوا کہ والد صاحب آرمی میں تھے، تو وہ کسی اور جگہ پوسٹڈ تھے، تو معذرت کے ساتھ میں اپنے ان کزن جو ہمارے بڑے تھے، مطلب جب بڑے بھائی سے بھی کافی بڑے تھے عمر میں، وہ کزنز اور وہ لوگ مبارکیں دینے آتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں، ساتھ تجاویز بھی دیتے ہیں۔ اچھا، وہ تجاویز تو بیچارے نا اپنی طرف سے خلوص نیت سے دیتے ہیں، لیکن وہ والدہ صاحبہ تو میری جو تھیں وہ تو شی واز اے ہاؤس وائف، تو وہ ظاہر ہے ان مشوروں سے بھی وہ امپریس ہوئی، انہوں نے کہا جس کو ڈاکٹر بنائیں، بہت اچھا ڈاکٹر بنے گا۔ اب بڑے بھائی نے کہا جی میں میتھ میں 100 میں سے 100 لی ہیں، میں انجینئر بڑا اچھا بن سکتا ہوں۔ وہ بچپن سے ہی نا کریٹو تھے، وہ ٹگ بورڈز، کھلونے شونے، موٹرائزڈ وہ چیزیں، ریڈیو ٹرانزسٹر وغیرہ ہی کھول کے وہ ٹھیک ٹھاک اس کو جوڑ توڑ کر لیتے تھے، لیکن جانا پڑا پھر میڈیسن میں۔ تو ایف ایس سی میں اگرچہ نمبر اچھے آئے، لیکن میڈیکل کالج میں اس وقت تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے صرف گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز ہوتے تھے، تو وہاں پہ تو 60% سے ابو یا اس سے اوپر والے میرٹ کے اوپر ہوتا تھا، پرائیویٹ کالجز نہیں تھے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ بھائی پھر ڈاکٹر نہیں بن سکے، تو اب میتھ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، تو ایف ایس سی کے بعد آرمی کے لیے اپلائی کیا، وہ رجحان تھا ان کا، وی وینٹ ٹو پی ایم اے، ماشاءاللہ سلیکٹ ہو گئے، لیکن چونکہ ایف ایس سی پری میڈیکل کیا ہوا تھا، تو پی ایم اے میں جا کے پھر ان کو پری انجینئر یعنی بی ایس سی نہیں کر سکتے تھے، ان کو پھر بی اے کرنا پڑا۔ بی اے کر کے تو ظاہر ہے پھر وہ انجینئرنگ سائڈ پہ، کیونکہ آرمی میں بھی کور آف انجینئرز ہے، سگنلز ہے، اب تو کمپیوٹر کے بھی بہت سارے فیلڈز ہیں، اچھا ای ایم ای الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرنگ بھی ہے، تو وہ پھر سول انجینئرنگ یا ان فیلڈ میں نہیں جا سکتے تھے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو کسی اور عام میں جانا پڑا، تو وہ ان کو ایک تشنگی رہی۔ اب میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے جب میٹرک کیا، میرے بھی خوش قسمتی سے نمبر اچھے آ گئے، اب پھر میرے بھی وہ
رشتہ دار عزیز اقارب انہوں نے کہا جی اس کو انجینئر بنا دیں. والدہ صاحبہ نے کہا جی تو ٹھیک ہے داخلہ لو پری انجینئرنگ گارڈن کالج پنڈی میں لے لیا. میں بڑا پیٹا کہ جی میں شاعر آدمی ہوں, لکھنے لکھانے والا ہوں, آرٹسٹ ہوں, میں اس طرف یا پھر فوجی ہوں. انہوں نے نہیں ادھر آؤ. تو میتھ میں میرے I was never liked, نمبر اچھے آ گئے تھے لیکن میتھ پسند نہیں تھا. خیر ایف ایس سی میں جب وہ ہوا تو داخلہ پھر دور دراز جام شورو یونیورسٹی, اس وقت میرٹ بڑا ٹائٹ ہوتا تھا, وہ دور مل رہا تھا. تو ماں نے کہا اتنے دور کہاں بھیجیں, تو آئی اپلائیڈ فار آرمی. وہ میرا شوق تھا, اللہ کے فضل سے میں سلیکٹ ہو گیا. اب میں نے چونکہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کیا ہوا تھا تو میں نے وہاں پہ پی ایم اے میں جا کے بی ایس سی کیا. اب بی ایس سی بھی بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ. تو پھر کور آف انجینئرز میں آ گیا تو میں نے سول انجینئرنگ بھی کی, سارا کچھ بہت اچھا کیا. لیکن میرے اندر ایک آرٹسٹ یا وہ آرٹ سبجیکٹ سے جو محبت تھی وہ تھی. اب اگر میں یہ کہوں نا کہ نہیں یار میں اپنے کیریئر سے خوش نہیں تھا, نہیں الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا 100 پشت سے پیش آئے آباد سپاہ گری, تو 3 پشتوں سے آرمی میں تھے. تو اس لحاظ سے تو میں نے اپنا خوب شوق پورا کیا الحمدللہ. اللہ نے مجھے بڑی عزت دی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اور میں انجینئرنگ میں بھی مطلب بہت اچھا پروجیکٹ ہیڈ شیڈ بھی رہا اور بڑے بڑے پروجیکٹس کیے, آرمی میں بھی کیے, پوسٹ ریٹائرمنٹ میں بھی کیے. لیکن اگر اب میں یہ کہوں نا کہ میں اپنے کیریئر سے مطمئن نہیں تھا تو میرا حال بھی پھر اس خاتون کی طرح ہوگا کہ جو شادی کر کے ایک میاں کے ساتھ 6 بچے بھی جنم دیتی ہے تو کہتی ہے مجھے میاں کی سچی محبت نہیں ملی. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے سچا سیٹسفیکشن نہیں ملا, مجھے تو جاب سیٹسفیکشن مل گئی کیونکہ میرے اندر ایک فلیکسیبلٹی بھی تھی, اڈیپٹیبلٹی بھی تھی. ٹھیک ہے نا. تو میں اپنے آپ کو اس فیلڈ میں بھی میں نے اپنے, کیونکہ میرا مین جو پیشن تھا وہ سولجرنگ تھا, وہ میرا ادھر سے پورا ہو گیا. پھر انجینئرنگ بھی کیا اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد میں لکھنا لکھانا, آرٹ اور یہ ویلاگز جو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, شاعری وائری, یہ سارا کچھ بھی یہ شوق بھی پورے کر رہا ہوں. تو دوستو بات یہ ہے ہوتا کیا ہے, اب دوبارہ اس سبجیکٹ پہ آتے ہیں کہ میٹرک کے جب نتائج آتے ہیں نا تو طلباء اور طالبات بڑے خوش ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی محنت کا پھل مل گیا. لیکن سامنے ایک کوہ گراں بھی استادہ ہے, ایک بڑا پہاڑ کھڑا ہے. یعنی اب شاگردان عزیز نے ایک کوہ گراں کو بھی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو بھی کراس کرنا ہے, یعنی ایک خاص شعبے کا انتخاب بھی کرنا ہوتا ہے. اور اب ہمارے معاشرے کے رویے کا ذرا جائزہ لیجئے کہ جیسے ہی بچے کا نتیجہ آتا ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. بچے کی مارک شیٹ کے مطالعے کی بجائے مجموعی طور پہ یہ غور کیا جا رہا ہوتا ہے. رشتہ دار اور والدین, جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی رشتہ داروں اور دوستوں سے معذرت کے ساتھ, کہ اسی طرح رشتہ دار, والدین اور دوست احباب کے بچے, یہ سارے لوگ آتے ہیں اور بچے کا مستقبل, سچی بات کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ میں نے کہیں آرٹیکل پڑھا انہی دوست کے حوالے سے, انہوں نے لکھا کہ بچے کا مستقبل اجاڑنے کے درپے ہو جاتے ہیں اور لگتے ہیں اپنی اپنی علمیت کا روب جھاڑنے. کوئی کہتا ہے کہ فلاں کے بچے کے اتنے نمبر تھے وہ ڈاکٹر بن گیا, کوئی کہتا ہے فلاں کا بچہ انجینئر بن گیا, جناب وہ تو اس وقت سعودی عرب گیا ہوا ہے, ریال کما رہا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جی یہ شعبہ بچے کے لیے بہتر رہے گا. اور ویسے بھی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے مارکس اچھے ہیں لہٰذا اس کو انجینئرنگ بنوا دیں. لیکن فی زمانہ دوستو ضروریات اور اخراجات ہی نہ کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کو اس بات پہ توجہ ہوتی ہے کسی کی کہ جس شعبے کا ہم اپنے بچے کے لیے انتخاب کر رہے ہیں کل اس پہ کتنی لاگت آئے گی اور کہاں سے آئے گی. اب دیکھیں نا, اس وقت تو گورنمنٹ کے 1 یا 2 کالجز, مطلب میڈیکل کالجز, انجینئرنگ میرٹ کے اوپر وہ بچے جاتے تھے. اب تو ایک مشرومنگ ہے, بے تحاشا پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں. 40-50 لاکھ سے لے کے کروڑ, 1.5 کروڑ میں ایک بچہ ڈاکٹر بنتا ہے. کیونکہ اگر ادھر آپ کو داخلہ نہیں ملتا تو پھر آپ کہتے ہیں سیدھے ڈاکٹر بنانا ہی بنانا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کتنی لاگت آتی ہے, ماں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنے سارے جب ڈاکٹرز اور انجینئر, وہی فیلڈ زیادہ لوگ توجہ دیتے تھے, وہ مارکیٹ میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ڈگریاں اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں اور جاب کوئی نہیں ملتی, ویکینسیاں تو وہی محدود ہوتی ہیں, آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ایک پہلو ذہن میں رکھیے. پھر ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ میٹرک کے خاص طور پر 2 قسم کے طلباء ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایک وہ جن کا کوئی خاص ذریعہ آمدنی نہیں ہوتا اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کو ذریعہ آمدن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی.
اور زندگی کی رنگینیوں سے خالی لطف اندوز ہونے کے لیے وہ کالج کا سہارا لیتے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں نا جناب بگڑے تگڑے رئیس اور بڑے معزت کے ساتھ، مطلب سونے کا چمچ منہ میں لے کے جو پیدا ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. تو دو طرح کے، ایک میں نے کہا ضرورت کے تحت جاتے ہیں، ایک شوق کے تحت جاتے ہیں. شوق تعلیم کا ہو تو بسم اللہ، لیکن کالج میں ذرا وہ شپ شپا اور ذرا ڈیش مارنے کے لیے جانا، اور پھر وہ تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے والدین کو. اچھا، اب جو جاتے ہیں نا تعلیم کے لیے، اب مطلب ان کے سامنے اب سب سے اہم یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنے شعبے کا انتخاب بھی کرنا ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلا عنصر جو ہے طالب علم کا رجحان اور اس کی مرضی ہے، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا، جس پر والدین توجہ ہی نہیں دیتے اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمسائے یا کسی رشتہ دار کا بچہ کسی شعبہ زندگی میں کامیاب ہو گیا ہے تو ہمارا بچہ بھی وہی شعبہ اختیار کرے. اچھا، ہمارے معاشرے کے اس ناسور کو دوسرے لفظوں میں بھیڑ چال بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جس کا نتیجہ آخرکار اس شعبے میں افراد کی صورت میں نکلتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ شعبہ پٹ کر رہ جاتا ہے، جس کی واضح مثال آپ کو دیتا ہوں. ایم بی اے، آپ دیکھیں ایم بی اے دیکھیں، کمپیوٹر سائنس کے شعبہ جات کو دیکھیں، کیونکہ گزشتہ 2 دہائیوں سے، پہلے آپ کہہ لیں 2 دہائی سے پیچھے چلے جائیں، تو یہ شعبہ جات تھے نا، یہ نئے تھے ایم بی اے اور یہ جو کمپیوٹر سائنس وغیرہ. لہٰذا ہر طالب علم کی بھی خواہش ہوتی تھی اور والدین نے بھی اپنے بچوں کو برسر روزگار کرنے کے لیے ان دونوں شعبوں میں بھیجنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نوجوان ایون ماسٹر ان کمپیوٹر سائنسز کی ڈگریاں، ایم سی ایس کی ڈگریاں ہاتھوں میں لیے بے روزگاری جیسی افریت کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں. اور یہاں تک کہ کوئی بھی پرائیویٹ سکول ان کو استاد بھی رکھنے کو تیار نہیں ہے. میں ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ایک پروجیکٹ ہیڈ تھا، میں ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں. تو وہاں پہ یقین کریں مجھے دکھ ہوتا تھا کہ ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز کی ڈگریاں اٹھائے بچے وہ کلرک کی جاب بھی مانگتے تھے کہ سر کلرک کی بھرتی کر لیں. تو یہ حال ہے، اور اس کا میں یہی کہتا ہوں کہ اس سے بچنے کے لیے آپ فیلڈ دیکھیں، بچے کا رجحان بھی دیکھیں، اور فردر جو کیریئر ایکسپلوریشن کی جو اپرچونٹیز ہیں نا اس کو بھی دیکھیں. تو اس بھیڑ چال کے جو واقع و ثمرات ہیں نا، وہ ہمیشہ بے روزگاری کی صورت میں سامنے آتے ہیں. اچھا، ہمارے ملک کے تعلیمی نظام میں ایک اہم خامی بھی ہے، وہ یہ کہ 10 سال کی تعلیم کے بعد بچے کو تخصیص کی جانب بھیجا جاتا ہے. اگر یہ کام 5 سال کی تعلیم کے بعد کر لیا جائے کہ بچے کا ایک فیلڈ کا آپ وہ کر لیں، تعین کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوگا. اس سے کیا ہوگا کہ بچہ ایک ماہر دستکار، ڈاکٹر، انجینئر، کمپیوٹر ایکسپرٹ بن کر نکلے گا، جو اس کا فیلڈ ہوگا. لیکن یہاں ہمارے تمام شعبہ جات نااہل، بدقسمتی سے کہوں گا کہ اکثر نااہل اور نابلد لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور اسی طرح تعلیم کا شعبہ بھی بدقسمتی سے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کمپیٹنٹ ہاتھوں میں نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے تجربات کی بنا پر پوری قوم کو تختہ مشق بنائے رکھتے ہیں. دوستو، یہاں امر اس بات کی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے خاص طور پہ کہ جماعت پنجم کے بعد ہی بچے کی میلان اور طبع اور رجحان کو دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے. وہ کیا بننا چاہتا ہے. قدرت نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خاصیت، اور خاص طور پہ خاصیت اس کو ودیت کر کے رکھی ہوتی ہے، اور ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ہیرے کو تراشنے والا ماہر جوری ہو تو ہی میں کہوں گا کہ ہر بچہ اپنی مطلب آب و تاب نہیں کھوئے گا، وہ ہیرے کی طرح چمک دمک دکھائے گا. مثال کے طور پہ کچھ بچوں کی دلچسپی آرٹ یا ادب میں ہوتی ہے، لیکن اس کے نتائج، امتحانی نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سائنس میں بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ امتحان میں تو اس نے نمبر اچھے لیے. اور ہمارا امتحان کا سسٹم کیا ہے؟ رٹا سسٹم ہے. اسے نمبر تو کوئی بھی رٹا لگا کے لے سکتا ہے. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کہتے ہیں جی اس کو سائنس میں بھیجنا ہے. اس میں آرٹ اور لٹریچر کا اس کے اندر شوق ہے. جس نے آپ کہہ لیں کہ شاعر یا ادیب یا نثر نگار یا ایون گلوکار بننا ہو، اس کے اندر موجود ایک باغی شخص اس کو بغاوت پر اکسائے گا، اور نتیجتاً وہ زندگی میں کوئی خاص مقام حاصل نہیں کر سکتا. اب دیکھیں، جماعت دہم تک بھی، 10ویں تک بھی بچے کی نہ تو معلم اور نہ ہی والدین رہنمائی کرتے ہیں کہ تم نے مستقبل میں کیا بننا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا سلیبس تیار کیا گیا ہے جو اس طالب علم کی رہنمائی کر سکے. دیکھ دوستو، ہمارا ملک چونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس لیے
ہمارے یہاں جو ہے نا عوام کے ذرائع آمدنی بھی ہمیشہ ان اخراجات سے کم ہی ہوتے ہیں، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے کم ہوتے ہیں، اور اعلیٰ تعلیم کے اخراجات بھی والدین پر ایک بھاری بوجھ سے کم نہیں ہوتے۔ لہٰذا جیسے ہی بچہ تخصیص کے شعبے میں داخل ہو تو سب سے پہلے تو اپنے ذرائع آمدنی کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا تعین کر لے کہ جی بچے نے کس شعبے میں جانا ہے، اس کو کس شعبے میں بھیجا جائے، اور کتنے سال کا اور کتنے سال بعد ہمارا بچہ کچھ کمانے کے قابل ہو جائے گا اور اس کو روزگار بھی جلد از جلد مل جائے گا۔ اکثر احباب اور دوست نا کئی دفعہ ہم سے بھی مشاورت کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ ان سے پہلا سوال کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے پر خرچ کر سکتے ہیں؟ مزید کتنا خرچ کر سکتے ہیں؟ اسے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اب ذرا مختلف شعبہ جات کی تفصیلات اور ان کے اگر آپ دیکھیں نا آمد اور نتائج اور عواقب پہ بھی نظر ڈالیں، تو سب سے پہلے تو بچے کی مارکس شیٹ کا معائنہ کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کون سے مضمون میں بہتر ہے اور کیا گریڈ رکھتا ہے، اور کون سے فیلڈ میں جانا پسند کرتا ہے جہاں اس کی تمام صلاحیتوں کو جلا بخشی جا سکے، اور اس کے بعد اپنے بجٹ کو سامنے رکھ کر اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ متعلقہ شعبے کے اخراجات بھی کم سے کم ہوں لیکن اس کا افادہ بہت زیادہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ جس ڈگری کے حصول کے لیے ہم اپنے بچے کو منتخب کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ روزگار کے لیے بیچارہ دھکے کھاتا پھرے، اور بچے یقین کریں ٹوٹ جاتے ہیں، بچے بریک ہو جاتے ہیں جب وہ اتنی محنت کے بعد ایک ڈگری لے کے اور ہر روز وہ بیچارے دفتروں کے چکر لگا کے پاؤں گھسیٹتے ہیں اور جاب نہیں ملتا، وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ضرور دیکھیں اس فیلڈ کا انتخاب مت کریں جس میں پہلے ہی فلڈنگ ہوئی ہے مارکیٹ میں، پہلے ہی آپ کہہ لیں کہ سرپلس افراد ہیں، پہلے ہی بے تحاشا اس فیلڈ میں لوگوں نے ڈگریاں پکڑی ہوئی ہیں اور جاب نہیں مل رہے۔ گو فار نیو ایوینیوز۔ بچے کو نہیں پتا ہوتا، اس کو کم از کم گائیڈ تو کریں۔ تو میں نے کہا نا مارک شیٹ کو دیکھیں۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ مائی ایلڈر سن ماشاءاللہ جب وہ او لیولز میں تھا تو ہی واز ٹو گڈ ان بایو میتھ، دونوں میں بہت اچھا تھا۔ تو پھر جب اے لیولز میں آیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے ٹیچر نے ہمیں بتایا، جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہی از ٹو گڈ ان بایو، تو اس کو ڈاکٹر بنائیں۔ اب چونکہ میری وائف بھی ڈاکٹر ہے تو ماں کی بھی خواہش تھی کہ چلو، لیکن میں نے کہا جی بچے سے پوچھیں۔ جب بیٹے سے پوچھا تو اس نے کہا جی میں نے تو انجینئرنگ سائڈ پہ جانا ہے۔ اب میتھ میں بھی ہی واز ٹو گڈ، تو ہم نے پھر اس پہ کوئی اپنی وش امپوز نہیں کی، اور ماشاءاللہ ہی ڈیڈ ونڈرز، مطلب اس نے بہت زبردست ریزلٹس پروڈیوس کیے، and he is a successful man. Similarly, younger one, he said کہ I want to go to the computer sciences، میں اس میں انجینئرنگ کرنا چاہتا ہوں۔ I said go ahead، اس کا ایپٹیٹیوڈ تھا and ماشاءاللہ is doing wonders۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کا رجحان دیکھیے۔ اچھا کئی دفعہ بچے کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں کیا بنوں؟ اس کے لیے بہترین طریقہ ہے اس کو کہیں یار ایک آدھ دن کے لیے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بیٹھو، سوچو، ایک دن پورا سوچو، اپنا تجزیہ کرو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ کم ود 2-3 آپشنز ان دا آرڈر آف پریورٹی میں، پریورٹی 1 یہ ہے میں نے یہ بننا ہے، پریورٹی 2 یہ ہے، پریورٹی 3 یہ ہے۔ پھر بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لیں۔ اگر آپ کسی کیریئر کاؤنسلر کے پاس نہیں جاتے، اول تو میرا یہ ولاگ آپ کو کافی فائدہ دے گا، لیکن یہ ہے کہ پھر آپ اس کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کر کے فائنلی پھر کسی ایک آپشن پہ فائنل فیصلہ کریں، اس سے اللہ بہتری کرے گا۔ دیکھیں میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے اس کے مطابق جو ہے نا کمپیوٹر، MBA اور الیکٹریکل اور میکینیکل ایون، یہ شعبہ جات ایسے ہیں کہ جس میں اس وقت ماہرین کی تعداد بہت زیادہ ہے، سرپلس ہے، بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اکثر نوجوان بے روزگاری کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ اگر کامرس کے شعبے کو دیکھا جائے تو یہ وہ واحد شعبہ ہے جس میں اگر تمام اوسط ذہن کے طلباء کو کھپایا جا سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ اللہ نے ہر ایک کو ذہن کی ایک استعداد دی ہوتی ہے، میں اوسط نہیں کہنا چاہتا، لیکن کئی ہوتے ہیں کہ کم ذرا انٹیلیجنٹ اتنے نہیں ہوتے، اتنے شارپ نہیں ہوتے، تو اس میں یہ ایسے بچے وہاں پہ بھی کھپ جاتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے علاوہ ذہین طلباء جو ہے نا اکثر وہ کہتے ہیں جی اپنے لیے میڈیکل کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے زمانے میں کوئی FSC میں اچھے نمبر لیتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ جی میں ڈاکٹر بن کے دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا۔
خدمت تو پتہ نہیں بعد میں کرتے ہیں، یعنی دکھ انسانیت کی کھال ہی اتارتے ہیں، اتنی ہیوی فیسیں لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت پھر بھی میں کہتا ہوں اس وقت پھر بھی وہ کچھ خدا خوفی تھی. آج کل تو خالی مشورہ فیس ہی ڈاکٹروں کی اتنی ہیوی ہوتی ہے. پہلے پوچھتے ہیں ہاں جی اتنی فیس پہلے کاؤنٹر پہ جمع کراؤ پھر آ کے. خیر اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو فری علاج بھی کرتے ہیں، کچھ پرسنٹیج رکھی ہوتی ہے. اچھا خیر میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے طلباء چونکہ اپنی عمر کے اس دور سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں جذباتیت کا جس کو ہم دور کہتے ہیں، اکثر طلباء اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی یا اپنے دوستوں کی محبت میں اپنے دوست کے شعبہ یا کالج کو منتخب کرتے ہیں. اس پہ بڑا خاص نظر رکھیے گا. نہیں جی میرا دوست فلاں کالج میں جا رہا ہے میں تو ادھر ہی جانا ہے، وہ یہ مضمون لے رہا ہے. بھائی بچپن کی محبتیں دوستیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ دوست اگر وہ تو اچھا ہے میتھ میں، اس نے تو چلو جی سائنس سبجیکٹ لیے ہیں، آپ نے میتھس تو گوڈے رگڑ رگڑ کے پاس کیا ہے، باقی چلیں پرسنٹیج اچھی بن گئی تو آپ بھی اس کے ساتھ خواہ مخواہ سے جا کے اپنا کیریئر خراب کریں گے. دوستیاں اپنی جگہ، کیریئر آپ کا ہے، فیوچر آپ کا ہے. تو اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ دوستوں کی دیکھا دیکھی بچے اپنے کیریئر کو خراب کر لیتے ہیں اور زندگی کے کئی بہترین سال ضائع کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بچے کی کیریئر سلیکشن میں سب سے اہم کردار اس کے تعلیمی پس منظر اور ماحول کا ہوتا ہے، جس کو مد نظر رکھنا ہر تعلیمی میں کہتا ہوں مشیر کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اور میرے مشاہدے کے مطابق وہ طالب علم جو دیہی تعلیمی پس منظر رکھتے ہیں، اگر وہ فطین بھی ہوں تب بھی ان کو ایف ایس سی میڈیکل یا نان میڈیکل کے دوران ایڈجسٹ ہونے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر بچے گورنمنٹ کالج سے آئے ہوں اور انگلش زبان پر بھی خاصی شد بد نہ رکھتے ہوں تو وہ اکثر سائنس کی تعلیم سے بیزار ہو کر ناکام ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں نا، تو اس کو اس طرح کا تعلیمی ماحول دیں کہ وہ بڑے شہروں میں جا کر احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں. اچھا تیسرا ایک اہم مسئلہ بچے کی رہائش اور آمد و رفت کا بھی ہوتا ہے. وہ کچھ غریب والدین اپنے بچے کو نزدیکی شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج تو دیتے ہیں، لیکن ان کی آمد و رفت کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے اور پھر وہاں پہ ہاسٹل میں رکھنا وہ افورڈ نہیں کر سکتے. بچہ بیچارہ صبح جاتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں دھکے ٹھڈے کھا کے، مثال دے رہا ہوں پنڈی کے نزدیک گجر خان ہے، اب گجر خان سے ایک بچہ پڑھنے کے لیے پنڈی آئے اور رات گئے وہ واپس پہنچے گا. تو یہ جو ہے نا، اسی طرح اور بہت سارے، تو وہ پھر بچہ اسے تھک بھی جاتا ہے. رہائش آپ اس کو دلا نہیں سکتے. تو اب تو خیر تعلیم چھوٹے قصبوں میں بھی اچھی تعلیم آ گئی ہے، لیکن آخری جو اس میں پوائنٹ ہے نا وہ میں یہی کہوں گا کہ موڈ آف کمیونیکیشن، لینگویج، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو انگلش ہے ہمارے یہاں، میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم جب پڑھ رہے تھے تو ہمیں میٹرک تک میتھ اردو میں پڑھایا جاتا تھا، یعنی پہاڑے بھی پڑھتے تھے، 1 دونی دونی 2 دونی 4 وہ بھی پڑھے ہم نے. پھر وہ میٹرک میں الف جمع بے کا مربع برابر ہے الف کا مربع جمع بے کا مربع جمع 2 الف بے، ٹھیک ہے نا. تو جب کالج میں گئے گورنمنٹ کالج میں تو وہی انگلش موڈ تھا، تو وہاں پہ a + b ہول اسکوائر از اکول ٹو a اسکوائر پلس b اسکوائر پلس 2ab. اب جب تک ہم الف اور اے اور بی کا موازنہ ہی کر رہے ہوتے تھے، پروفیسر صاحب ماشاءاللہ آکسفورڈ سے گریجویٹ تھے، وہ بڑے زبردست ہمارے پروفیسر دلشاد، جہاں پہ بھی اللہ ان کو خوش رکھے، تو وہ اتنا تیزی سے آگے جاتے تھے، ہم تو اتنی دیر میں اردو اور انگلش کا ترجمہ ہی کرتے رہتے تھے، تو انٹرپریٹ کرتے تھے. یہ پھر ایکسٹرا محنت کر کے تو ہم نے کسی حد تک اس پہ عبور پا لیا اور اللہ نے عزت دی، اللہ کی بڑی مہربانی ہے میں کہتا ہوں. تو دوستو بہت لمبا ہو گیا، میں نے کوشش کی تھی کہ آج مختصر رکھوں، لیکن یہ چلیں آہستہ آہستہ اختصار پسندی پہ آئیں گے. میرا جو مقصد تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ کیریئر سلیکشن میں اپنی وش خالی امپوز نہ کریں، ان کا رجحان بھی دیکھیں، ان کا میلان بھی دیکھیں، ان کا ایپٹیٹیوڈ دیکھیں، ان کی اپروچ دیکھیں اور یہ ساری چیزیں. اور ضروری نہیں ہے کہ سارے بچے ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں، کچھ آرم فورسز میں بھی جاتے ہیں. بچہ شروع سے ہی اسٹرانگ فزیکلی مسکولر باڈی اینڈ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں تو یو وڈ سے کہ آئی وڈ لائک ٹو گیٹ کمیشن پاکستان آرمی، جانے دیں. کچھ سی ایس ایس کر جاتے ہیں، کچھ بار ایٹ لا کرتے ہیں. تو مختلف میدان ہیں، اس میں ہر ایک میں بچے کا رجحان دیکھ کے اس کو جانے دیجئے. اسی سے میں کہتا ہوں کہ مستقبل بچوں کا بھی اچھا ہوگا
اور پاکستان کا بھی اچھا ہوگا۔ میں یہاں پہ ان دوستوں کے جن کے میں نے آرٹیکل سے استفادہ لیا، میں ان کا مشکور ہوں۔ یہ محمد اقبال عباسی صاحب کا میں نے کہیں کسی نیوز پیپر میں پڑھا تھا، وہاں سے میں نے غالباً نوائے وقت میں تھا، اس سے پہلے بھی ایک دوست کا جو میں نے ذکر کیا، تو ان سب کا بھی شکریہ، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے سنا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا، عالم اسلام کا خیال رکھیے گا، خاص طور پہ فلسطین کا خیال رکھیے گا۔ وہاں پہ آج میرے خیال میں 100 دن سے زیادہ ظلم، جبر اور تشدد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود اور غرق کرے، جو وہاں پہ بے گناہ مسلمانوں کو، معصوم بچوں کو ریزہ ریزہ کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اس نعرے کے ساتھ جو ہمیشہ میں بولتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اس پہ اینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد۔